रियाज़ुस्सॉलिहीन की हदीस नंबर 296 है, और इसका हवाला जहाँ पर हमारे पास मौजूद है सुनन अबी दाऊद में। रियाज़ुस्सॉलिहीन की हदीस नंबर 296, 296 हमें मिली है सुनन अबी दाऊद में, हदीस नंबर 1692, 1692। तो आप देखें कि इसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया है। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अम्र बिन आस रदी अल्लाह ताला अन्हुमा, ये सहाबी का नाम है। जो सहाबा कराम के नामों की फहरिस्त बना रही हैं, वो अगर उनके पास ये वाला नाम सहाबी का मौजूद नहीं है तो वो ऐड कर लें उसमें। काफ़ी सारी तालिबात ने भेजी हैं, बहुत सारे सहाबियों के नाम उन्होंने लिखे हैं। फरमाते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदमी के गुनाहगार होने के लिए यही काफ़ी है कि वे उन लोगों को जिनके अखराजात की जिम्मेदारी उसके ऊपर है, यानी उनकी वो लोग जो उसके ज़ेर कफालत हैं वो ज़ाया कर दे। यानी यानी गोया के आदमी के गुनाहगार होने के लिए यही बात काफ़ी है कि वो उनके हुकूक ज़ाया कर दे जिनके रिस्क का वो कफ़ील है। किस किस का रिस्क का वो कफ़ील होता है, तो ये पिछले सबक में भी बताया था। अहलो अयाल से क्या मुराद है, कौन कौन लोग उसमें शामिल हैं, और आदमी पर शौहर पर कितना कमाना फ़र्ज़ है, ये वाली बातें बताई थी। आज की इस हदीस में जो सवाल कायम किया है, वो सवाल यहाँ पर सवाल नंबर 30 है, और रिस्क रोकने से क्या मुराद है। रिस्क रोकना, ज़ाया कर देना, या हुकूक ज़ाया कर देना, ये सारी बात इसके अंदर शामिल है। और ये बताया गया है कि आदमी के गुनाह के लिए यही काफ़ी है कि वह अपने जो डिपेंडेंट्स हैं उनकी खुराक रोक दे, गोया के रिस्क यानी खुराक रोक दे। इसका इसका इससे मुराद क्या है, देखिए। हाँ, इससे क्या मुराद है। बाज़ लोग ऐसे होते हैं, जब वो नाराज़ हो जाते हैं ना किसी बात पे, तो वो कहते हैं कि अब मैं खर्चा नहीं दूंगा, नहीं दे रहा मैं पैसे। तो देखिए, इस्लाम ने ना अपने मानने वाले हर शख्स पर उसके जो मुताल्लिकीन हैं, डिपेंडेंट्स हैं, उनके हुकूक की अदायगी लाजमी करार दी है, फ़र्ज़ करार दी है। चाहे वो बाप हो या बेटा, शौहर हो या बीवी, गुलाम हो या आका हो, मालिक हो या खादिम हो, अमीर हो या गरीब हो, सब पर हस्बे हाल एक दूसरे के हुकूक लाजिम फरमाया ना। एक प्यारा एक हमारा खूबसूरत मज़हब है। तो इस मज़हब ने जिसने जानवरों के हुकूक की हिफाजत का भी हुक्म दिया है, और उन बेज़बानों पर जुल्म करने वालों को सज़ा का मुस्तहिक ठहराया है। तो इस्लाम ने उन मजलूमों पर शफकत और मेहरबानी का हुक्म दिया है जो ज़बान वाले भी हैं, उनके साथ हुस्न सलूक पर दुनिया और आखिरत में इनामात की बशारत दी है। कफ़ील, यहाँ पर एक वर्ड आया था कि किफ़ालत करना, ज़ेर किफ़ालत होना। ये गुनी जब से क्या मुराद है? जब जब रिकॉर्डिंग हो रही हो ना, तो आपने बीच में नहीं बोलना है। देखिए, इस हदीस का असल में माना क्या है, वो समझें। इसका मकसद क्या है कि अपने माँ बाप, बीवी बच्चों और दीगर जितने भी ज़ेर किफ़ालत हैं यानी डिपेंडेंट्स हैं, जो आपके मोहताज हैं, जिनकी जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने आपके ऊपर लगाई है, आप उनके लिए कमाते हैं, शोहर को कहा जा रहा है। करीबी रिश्तेदार भी उसमें शामिल होते हैं। अगर अपने माँ बाप, बीवी बच्चों को छोड़कर, और वो वाले ज़ेर किफ़ालत लोग जो बहन भाई हैं जो कमाते नहीं हैं और जो जिनके लिए आप कमाते हैं, अगर उनको छोड़कर दूसरों पर खर्च करेगा तो उसको कोई सवाब नहीं मिलने वाला। जी, ना किसी किस्म के सदका उसका कबूल होगा, वो गुनाहगार है, उसके उसको इसका जवाब देना पड़ेगा। हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन आमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने एक मरतबा अपने फाइनेंस मैनेजर से पूछा कि गुलामों को खाना दे दिया है या नहीं। उसने कहा नहीं। और मैं जाओ उन्हें जाके खाना खिलाओ। बेशक मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि आदमी के गुनाहगार होने के लिए यही बात काफ़ी है कि वो अपने गुलामों का खाना रोक दे। गुलामों का खाना रोक दे, ये खाना रोकना क्या होता है, ये खाना रोकना, खुराक, यानी इस तरह के उन्हें खाना ना दे हत्ता कि वो हलाक हो जाए। ये तो सख्त जुल्म है, बल्कि कत्ल है।
یا اس طرح کے انہیں بہت کمزور کم روزی دے، ہیں یعنی روک روک کے پیسے دے اپنے گھر میں، اگر گھر والوں سے چڑ رہا ہے یا گھر والوں سے نہیں بن رہی ہے، تو اس سے کہ وہ بیچارے کمزور ہو جائیں اور فاقے سے دو چار ہو جائیں، یا کبھی دے کبھی نہ دے، ایک وقت ہے ہوتے ہیں ایسے لوگ، آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ ہم نے دیکھے نہیں دیتے۔ یہ تو انسانوں کی بات ہو رہی ہے، ابھی تو سوال یہ پوچھا رزق روکنے سے کیا مراد ہے؟ رزق دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہے، تو رازق تو حقیقی رازق تو اللہ تعالیٰ ہے، تو لیکن اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دیا ہے نا، تو یہ جو ہمیں کھانا جو ہم کھاتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ ہی ہمیں دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ تو اس طرح سے نہیں دیتا نا، اللہ تعالیٰ نے ہر کام کے لیے کچھ وسائل بنائے ہیں، کچھ ریسورسز رکھی ہیں کچھ درمیان میں، تو ظاہر سی بات ہے جس کو جو ذمہ داری دی ہے اس کو اگر وہ روکے گا اس کا اب اچھا یہ تو انسان ہے، میں آپ کو ایک بتاؤں، ایک بنی اسرائیل میں نا ایک بوڑھی عورت تھی، اس کے بارے میں لکھا ہے کتابوں میں کہ وہ اس لیے دوزخ میں گئی کہ اس نے پالی ہوئی بلی کو بھوکا باندھ رکھا تھا، حتیٰ کہ وہ بلی مر گئی۔ میں تو یہ بھی دیکھتا ہوں کسائی وغیرہ جو ہوتے ہیں نا جانوروں کو کئی کئی وقت بھوکا پیاسا رکھ کر ذبح کرتے ہیں، وہی سوچتے ہیں کہ ان کو تو ذبح ہی ہونا ہے، اس کو کیا کھلانا، یہ ہو رہا ہے یہاں پہ، سخت ظلم ہے یہ۔ شرعی حکم تو یہ ہے کہ اگر پیٹ بھرا ہوا بھی ہے نا کسی جانور کا، تو اس کو ذبح کرنے کا وقت آ گیا ہو تو پہلے پھر اس کو کھانا دو، پانی دو، کھلاؤ، حالانکہ اس نے ذبح ہو جانا ہے۔ جانور پر ظلم کرنا انسان پر ظلم کرنے سے تو زیادہ گناہ ہے۔ خیر انسان تو اب کسی سے اپنا دکھ درد وغیرہ کہہ سکتا ہے، بے زبان جانور کس سے کہے گا؟ ہے اس کا اللہ کے سوا فریاد سننے والا کون ہے؟ یہ آپ نے سنا ہوگا نا کہ اونٹوں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اپنے مالکوں کی شکایت کی تھی کہ یا رسول اللہ، بھوکے پیاسے اونٹ تھے، انہوں نے شکایت کی تھی ہمیں کھانا نہیں دیتے ہیں۔ آج جو ہے وہ، اب آپ کہیں گے غلام نہیں ہوتے، سگے بھائیوں سے، سگے بہن بھائیوں سے سلوک لوگوں کا خراب ہے، وہ ایسا سلوک کرتے ہیں جیسے اس زمانے میں غلاموں سے کیا جاتا تھا، یہ سب تو چل رہا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ جو ہے جو رزق دینے والا ہے تو رزق دینے والے رب نے جن جن کو یہ دیا ہے، یہ ذمہ داری دی ہے کہ وہ اسی رزق کو آگے تقسیم کریں، تو اللہ تعالیٰ ان کو شعور عطا فرمائے تاکہ وہ دین کے یہ احکامات سیکھیں۔ اب جو اگلی حدیث ہمارے پاس ہے ریاض الصالحین کی حدیث نمبر 297 ہے، اور اس پہ سوال قائم ہے، سوال نمبر 31 ہے کہ روکنے والے کے مال کو ضائع کرنے سے کیا مراد ہے اور کنجوس کسے کہتے ہیں؟ یہ دو سوالات اس حدیث نمبر 297 کے ضمن میں پوچھے گئے ہیں۔ تو سب سے پہلے اس کا حوالہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے، ہماری ریاض الصالحین والی یہ والی حدیث صحیح بخاری میں، اور اس کا نمبر جو ہے وہ یہاں پر لکھا ہے حدیث نمبر 1442، 1442، یہ آپ دیکھ لیں، ٹھیک ہے؟ حدیث میں پہلے کیا فرمایا گیا ہے اس کو سمجھیں۔ یہ والی اردو آپ کو آسان لگتی ہے تو اس سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی دن ایسا نہیں جاتا، کوئی دن، کہ جب بندے صبح کو اٹھتے ہیں تو دو فرشتے آسمان سے نہ اترتے ہوں، یعنی اس کا مطلب ہے کہ ہر روز صبح دو فرشتے آسمان سے اترتے ہیں۔ ایک فرشتہ یہ کہتا ہے اے اللہ، یعنی دعا کرتا ہے اے اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا بدلہ دے، یہ دعا ہو گئی۔ تو دوسرا جو ہے نا بد دعا دیتا ہے، اور دوسرا کہتا ہے کہ اے اللہ ممسک، تو روک لینے والے کو، اور بخیل کے مال کو تلف کر دے، ضائع کر دے، جو روک رہا ہے۔ آسان الفاظ میں یہ دیکھیں کہ ہر صبح جب لوگ اٹھتے ہیں تو دو فرشتے اترتے ہیں جی، تو ان میں سے ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یوں دعا کرتا ہے کہ اے اللہ خرچ کرنے والے کو بدلہ عطا فرما، اور دوسرا دعا کرتا ہے کہ اے اللہ روکنے والے کا مال ضائع کر دے، جس نے روکا، یہ روکنے والے کو کنجوس کہتے ہیں، بخیل کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب یہ جو حدیث ہے، اس حدیث کی یہ تو ایک ٹکڑا ہے انہوں نے آپ کو دکھایا نا، تو اب اس کا جو وہ پورا ہے وہ آپ سمجھیں
کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے تاکہ بات پوری سمجھ میں آ جائے، صبح کے وقت کی بات ہو رہی تھی نا، تو اس کو یوں بھی کہتے ہیں کہ سورج طلوع ہوتا ہے، تو اس کے کناروں کے ساتھ نا دو فرشتے ہوتے ہیں، بلند آواز سے صدا لگاتے ہیں، جنات اور انسان کے علاوہ ساری مخلوق ان کی اس آواز کو سنتی ہے، اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ اے لوگوں اپنے رب کی طرف آؤ، بے شک وہ قلیل جو کافی ہو اس کثیر سے بہتر ہے جو غفلت میں مبتلا کر دے، یعنی قلیل اگر مال ہے تو اس کو خرچ کر دو، کثیر بھی ہے اس کو بھی، لیکن غفلت میں مت پڑ جانا، اور یہ کہتے ہیں کہ الہی خرچ کرنے والے کو بدلہ عطا فرما، اور کنجوس کا مال ہلاک پر کر دے، ہلاک، اور کنجوس کو پتہ ہی نہیں چل پاتا کہ اس کا مال بھی ہلاک ہو رہا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنے خوش فہمی میں رہتا ہے۔ اب جو کنجوس ہے اس کا جو الٹ ہے وہ کیا ہے؟ وہ سخی ہے، ایک سخی ہو گیا اور ایک کنجوس ہو گیا، سخی کے لیے دعا کی، کنجوس کے لیے بد دعا کی، اور یہ تو دیکھیں حقیقت میں جو خوش نصیب اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کا مال تو بڑھتا ہی رہتا ہے، خرچ کر کے دیکھنے والے ٹرائی کر کے دیکھ چکے، کوشش کر کے دیکھ چکے، انہوں نے یہ دیکھا کہ جب ہم خرچ کرتے ہیں تو مال بڑھتا ہی بڑھتا رہتا ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ اور جو کنجوس ہوتا ہے، جو بخیل ہوتا ہے، جو مال روکنے والا ہوتا ہے، اس کا مال ہوتا ہے اس کے بعد بے فائدہ رہتا ہے، اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا، کسی کے علاج میں فالتو جگہوں پہ خرچ ہوتا رہتا ہے، جب درست جگہ نہیں خرچ کرے گا تو فالتو جگہ خرچ ہوتا جائے گا۔ کچھ لوگ ہزاروں روپے کماتے ہیں، ہزاروں روپے خرچ کرتے ہیں، تو بھائی جو کروڑوں کماتے ہیں وہ کروڑوں خرچ بھی کر رہے ہوتے ہیں، بات تو اتنی برابر ہو گئی، وہی کھانا وہ بھی کھاتے ہیں، وہی کھانا وہ بھی کھاتے ہیں، اتنا ہی پیٹ ہے، اتنی ہی جگہ ہے۔ کنجوس اپنے طور پہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے، وہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہوتا ہے کہ وہ جب دیکھتا ہے نا کہ کاروبار میں ترقی ہو رہی ہے، بڑھ رہا ہے، تو وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ میرا، وہ اس کو بڑھتا ہوا محسوس کر رہا ہوتا ہے، تو وہ غلط فہمی میں مبتلا ہوتا ہے، لیکن وہ مال اس کے کسی کام نہیں آ رہا ہوتا، کسی کام کا ہی نہیں ہوتا، نہ وہ اپنے اوپر خرچ کر سکتا ہے نہ دوسروں پر، لہذا اس کا مال جو ہے نا وہ نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے۔ مجھے کسی نے ایک بات بتائی، ایک ہمارے جرنلسٹ نے، اور کہ کسی بہت بڑی شخصیت سے ملنے کے لیے گئے، دنیا کی سمجھ لیں کہ بڑی شخصیت، امیر ترین شخصیت سے ملنے کے لیے گئے، اور وہاں پر جا کر انہوں نے بیٹھے جب، تو ان کے لیے جو ہے وہ لنچ لگایا گیا، بڑی انواع و اقسام کی چیزیں، کھانے بہترین وہاں پہ رکھے گئے، اور وہ جب کھانا شروع ہوا تو ظاہر سی بات ہے مہمان تھے یہ، اور انہوں نے ان سے شخصیت سے کہا کہ انہوں نے میزبان نے اپنے مہمان سے کہا کہ کھائیے، شروع کیجئے، تو انہوں نے کہا آپ بھی شروع کیجئے، پہلے آپ شروع کیجئے، تو انہوں نے کہا نہیں میرا تو کھانا بھی آ رہا ہے، تو دیکھا کہ ان کا باورچی ایک چھوٹی سی پلیٹ میں آدھی چپاتی اور تھوڑی سی ابلی ہوئی بھنڈی وہ اس نے لا کے رکھی، اور ان سے پوچھا کہ آپ یہ کھائیں گے؟ انہوں نے کہا ہاں، اصل میں مجھے ایک ایسی بیماری ہے کہ ڈاکٹر نے بس مجھے 24 گھنٹے میں یہ دو چیزیں کھانے کے لیے دی ہیں، آدھی چپاتی اور تھوڑی سی ابلی ہوئی بھنڈی، اور اس کو کھانے میں مجھے 1 گھنٹہ لگے گا، اس کو نگلنے میں بھی تکلیف ہے، اور دولت پوری دنیا بھر کے اندر ہے، یہ ہے حال۔ وہ کہتے ہیں میں نے انواع اقسام کی چیزیں وہاں پہ کھائیں، لیکن میں ان کو دیکھتا رہا کہ وہ چھوٹا سا چڑیا کی طرح کا نوالا بناتے تھے، اس کو منہ میں رکھتے تھے، بڑی مشکل سے نگلتے تھے، کیا فائدہ؟ جو مال اس نے کمایا وہ ضائع کیسے ہو رہا ہے؟ دیکھیں، ہر طرح کی ہلاکت ہے، مال، جان، اور دیگر فالتو کاموں میں خرچ کرنے کا گناہ وہ ایک الگ، اور اس کی وجہ سے نیکیاں کرنے کا وقت نہیں ملا وہ الگ، دنیاوی ہو یا اخروی ہو، حصی ہو یا مانوی ہو، کسی بھی قسم کی طرح سے وہ بربادی بربادی ہے۔ کنجوس کا مال دیکھو، یا تو ڈاکٹر حکیم کے پاس جا رہا ہوتا ہے، یا کسی لائر کے پاس، کسی وکیل کے پاس، یا اس کی نالائق اولاد برباد کر رہی ہوتی ہے، یہ دیکھا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا، اس کا مال ایسے ضائع ہو رہا ہوتا ہے، لیکن اس کا دھیان اور اس کی توجہ وہاں پہ نہیں ہوتی ہے۔ جی، اب جو حدیث ہے وہ ریاض الصالحین میں اس کا نمبر 298، 298 ہے، اور
اس پہ یہ سوال قائم کیا گیا ہے کہ اوپر والا ہاتھ اور نیچے والا ہاتھ یہ کیا ہوتا ہے، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ تو دیکھیں پہلے حدیث کو سمجھ لیں، حدیث میں کیا لکھا ہوا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہاں پہ کیا لکھا ہے انہوں نے یہی بھی پڑھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبکہ آپ ممبر پر تشریف فرما تھے، آپ نے صدقہ اور کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانے کا ایک بات اور دوسروں سے مانگنے کا ذکر فرمایا ہے، ٹھیک ہے؟ اور فرمایا کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، اوپر کا ہاتھ خرچ کرنے والے کا ہے اور نیچے کا ہاتھ مانگنے والے کا ہے۔ اس سے آپ بات تو سمجھ گئے ہوں گے نا کہ دینے والا ہاتھ اور لینے والا ہاتھ، ایسے آپ کو بات سمجھ میں آئی ہوگی کہ اوپر والے ہاتھ اور نیچے والے ہاتھ سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں، اوپر والے ہاتھ سے خرچ کرنے والا ہاتھ مراد ہے اور نیچے والے ہاتھ سے مانگنے والا ہاتھ مراد ہے۔ یہی بات جو ہے نا سمجھ میں آتی ہے۔ تمام ہاتھوں میں اعلیٰ ترین ہاتھ وہ ہے جو خرچ کرنے والا ہو اور پھر وہ جو مانگنے کے لیے نہ اٹھے۔ ایک تو ہوتا ہے دیکھیں خرچ کرنے والا ہاتھ، اور ایک ہوتا ہے مانگنے والا ہاتھ، لیکن ایک درمیان میں بھی ہوتا ہے، جی وہ سمجھیں۔ وہ درمیان والا جو ہوتا ہے نا، وہ چلو خرچ نہیں کر پا رہا ہوتا بیچارہ، مانگتا بھی نہیں ہے کسی سے، اور اگر اس نے مانگا نہیں پھر بھی کسی نے دے دیا اور پھر وہ لے لے، اب یہ تیسرا ہاتھ ہے قسم کا۔ اور سب سے برا ہاتھ وہ ہے جو بلا ضرورت، یہ امپورٹنٹ ورڈ یاد رکھیے گا کہ بلا ضرورت، بلا ضرورت مانگنے کے لیے اٹھے اور حقدار کو دینے سے رکے، یہ امپورٹنٹ بات ہے۔ اب دیکھیں بعض مرتبہ نا مس مینجمنٹ ہو جاتی ہے، بھائی اوپر والا ہاتھ دینے بہتر ہوتا ہے تو ہم زیادہ ہاں سے زیادہ صدقہ کریں، کریں، وہ تو ظاہر سی بات ہے، لیکن تھوڑی ایک مس مینجمنٹ ہو جاتی ہے کہ اگر احادیث کو صحیح سے نہیں سمجھا، اس کا مقصد نہیں سمجھا، تو وہ یہ بات ہی نہیں سمجھ پایا کہ اصل میں بہترین صدقہ تو وہ ہے جس کے بعد بھی مالداری باقی رہے۔ مالداری مطلب اس کی زندگی تنگ نہ ہو جائے، یعنی جب انسان صدقہ و خیرات کرے تو اپنے پاس اتنا مال تو باقی ضرور رکھے نا جو اسے خود کی اس ضرورت ہو اور اس کے اہل و عیال کو ان کی ضرورت ہو، نہ کہ وہ ایسے کر دے صدقہ۔ جیسے میں نے پچھلی ویڈیو میں ایک واقعہ بتایا تھا، دیکھو تو کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے کہ انسان جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ اس کا دل ملال میں آ جاتا ہے کسی کو ضرورت کو دیکھ کر، تو وہ اپنی چیز ہی دے بیٹھتا ہے، تو وہ منع نہیں ہے کہ اس نے اپنی ہی چیز دے ہی دی، یہ منع نہیں ہے، ہاں لیکن بیلنس اور توازن رکھنے کا اسلام نے حکم دیا ہے کہ جسے صدقہ دو تو اتنا دو کہ پھر اس کو مانگنے کی ضرورت نہ پڑے، کم سے کم اتنا تو دو کہ وہ غنی ہو جائے۔ اور یہ دھیان رکھو کہ تمہارا صدقہ دینے کے بعد تمہاری زندگی جو ہے وہ مصیبت میں نہ آ جائے، ایسی چیز کا حاصل ہو جائے، حاصل ہونا جس سے حاجت پوری ہو جائے، یہ غنا کہلاتا ہے، غنی ہو جائے مطلب جن لوگوں کو کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اگر ضرورت ہے وہ چیزیں موجود بھی ہیں یا ضرورت ہوگی تو اتنی رقم ہے کہ وہ لے لیں گے، ہیں تو ان کو پھر ٹینشن فری لوگ ہیں، ایسے ٹینشن فری لوگوں کو غنی کہا جاتا ہے۔ ایک بات یہ میں نے اس حدیث کا آپ کو جواب دے دیا، اب چلتے ہیں اپنی اگلی حدیث کی طرف۔ اگلی حدیث، حدیث نمبر 299، ریاض الصالحین میں اس کا نمبر 299، اور اس حدیث میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 92 92 بھی تلاوت فرمائی ہے، تو حدیث بھی پڑھیں گے اور یہ آیت بھی پڑھیں گے اور انشاءاللہ عز و جل اس کی کچھ کمنٹری بھی سنیں گے۔ حوالہ کیا ہے اس کا؟ صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے، اور صحیح بخاری میں یہ حدیث 1461 ہے، یعنی 1461 یہ نمبر ہے۔ یہ جو اس کا ترجمہ لکھا ہے، بڑی حدیث ہے، اس کو میں آسان الفاظ میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ ایک مرتبہ سن لیں کہ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق جو ہے وہ انصار مدینہ میں ان صحابہ کرام
رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے تھا، جن کے پاس سب سے زیادہ کھجوروں کے درخت تھے، ٹھیک ہے، سب سے زیادہ کھجوروں کے درخت۔ اور ایک باغ، جیسے درخت جو ہوتے ہیں نا یہ باغ میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، اب مختلف باغ تھے ان کے، اس میں سے ان کا جو سب سے پسندیدہ باغ تھا نا، اس کا نام بیرحا تھا، جو بالکل مسجد نبی کے سامنے تھا۔ تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو بھی پسند تھا، آپ وہاں تشریف لے جایا کرتے تھے اور اس کا میٹھا پانی بھی پیا کرتے تھے۔ تو جب یہ آیت جو اس میں لکھی ہے نا یہاں پر، یہ والی، جب یہ آیت نازل ہوئی کہ لن تنالوا البر، تم ہرگز نیکی یا بھلائی تک نہیں پہنچ سکتے، یعنی ہرگز تمہارا کام نیکی نہیں کہلا سکتا، حتیٰ تنفقوا، جب تک کہ تم خرچ نہ کر دو، مما، وہ چیز تحبون جس کو تم بہت پسند کرتے ہو، یعنی تم ہرگز بھلائی کو نہیں پہنچو گے جب تک رائے خدا میں اپنی پیاری چیز نہ خرچ کر دو۔ تو یہ جو حضرت سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے، کھڑے ہوئے اور عرض کی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لن تنالوا البر، یہ جو بتائی آپ نے بات یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تو اب اگر میں سوچوں تو میرا جو سب سے پسندیدہ ہے، جو آپ نے فرمایا ہے، تو میرے نزدیک تو میرا سب سے پسندیدہ یہ مال جو ہے نا وہ یہ باغ ہے بیریحا، تو میں نا اسے رائے خدا میں نیکی اور آخرت کے لیے ذخیرہ کرنے کی امید پر رائے خدا میں صدقہ کرتا ہوں۔ اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اسے وہاں خرچ کریں، اب آپ جہاں اللہ تعالیٰ آپ کی رائے قائم فرما دے، جہاں آپ چاہیں، جہاں آپ کی مرضی ہے، میں نے دے دیا۔ تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا خوب، یہ تو بڑا نفع بخش مال ہے، یہ تو بہت نفع بخش مال ہے، میں نے تمہاری بات سن لی ہے، اچھا لیکن میری رائے یہ ہے، اب دیکھو اختیار تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دے دیا نا، انہوں نے دے دیا، پھر حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی رائے پہ چھوڑ دیا، تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ میری رائے تو یہ ہے کہ تم اسے اپنے قریبی رشتہ داروں میں تقسیم کر دو، یہ تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم تو تربیت کرتے ہیں نا، ان کو زیادہ بہتر پتا ہوتا ہے کہ کیا اچھا رہے گا اور کیا کیا ٹھیک رہے گا۔ اسلام کو یقیناً اس وقت ضرورت تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا، جیسے کیا مشورہ دیا آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو حضرت سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ میں ایسے ہی کروں گا، اور پھر انہوں نے یہ مال، یعنی وہ باغ جو تھا وہ اپنے قریبی رشتہ داروں اور ان کے کچھ چچا زاد بھائی تھے، چچا کے لڑکے تھے، وہ ان کو دے دیا، ان میں تقسیم کر دیا۔ تو اب ہم یہ والی جو بات ہم پڑھ رہے ہیں کہ سب سے پسندیدہ مال خرچ کرنا افضل ہے، تو دیکھیں، اور یہ مما تحبون والی بات، تو اس کو بھی سمجھ لیں اچھی طرح سے کہ کیا مطلب کیا ہے، اور نیکی تک لن تنالوا البرا، برا کا کیا مطلب ہے وہی سمجھیں، اور لن تنالو کا اس کا کیا مطلب ہے، یہ ابھی آپ لوگ وہ پڑھیں گے نا، ان لن کئی زن، جب آپ عربی گرامر پڑھیں گے تو اس میں آپ کو کچھ حروف نواسب پڑھائے جائیں گے، اس میں لن ہوگا، تو تنالونا تھا اصل میں، تو آخر سے نون اس لن نے حذف کر دیا اس کو نصب دینے کی وجہ سے، یہ ساری باتیں آپ اس وقت انشاءاللہ عز و جل پڑھیں گے، حتیٰ کہ یہ بھی پڑھیں گے، یہ جو حتیٰ لکھا ہے نا، حتیٰ کے بعد ایک ورڈ ہے حتیٰ، اور تنفقو، یہ دو ورڈ ہے نا، اصل میں دو نہیں ہے تین ہے، اس کے بیچ میں ایک ورڈ ہے جو کہ محذوف ہے، جو نہیں لکھا جاتا لیکن ہے، وہ ہے ان، حمزہ نون زبر ان، حتیٰ ان تنفقو ہے یہ، اور یہ ساری باتیں آپ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس کا مطلب سمجھ لیں کہ دیکھیں، اللہ عز و جل کے یہاں نا بندے کے لیے جو جنت میں ثواب ہے، وہ اسے اس وقت تک نہیں مل سکتا، وہ اس ثواب کو اس وقت تک نہیں پا سکتا جب تک کہ وہ اپنی پسندیدہ چیز صدقہ نہ کر دے، یعنی پسندیدہ مال میں سے کچھ مال صدقہ کرے، یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ پورا کا پورا وہ اٹھا کے اپنے آپ کو غریب کر لے، یہ تو پہلے بتا دیا پچھلی دفعہ میں، اس سے مراد یہ ہے کہ تم جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہوگے، یہ بھی ایک مراد ہے کہ جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز صدقہ نہ کر دو، ایک مراد یہ بھی لی جا سکتی ہے، یعنی تم خوش دلی سے اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالو، دیکھو زکوٰۃ تو فرض ہوتی ہے نا، اس کو دیتے وقت جو ہے وہ دل کو تنگ نہ کرو، 2.5% زکوٰۃ ہے، 97.5% تو ہے نا تمہارے پاس، محبوب ترین چیز
دیکھو بہت ساری چیزیں ہمیں پسند ہوتی ہیں اپنی زندگی میں، اور یہ جو ابھی حدیث آئی جس میں انہوں نے تو اسلام کو دے ہی دیا تھا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مالک بنا ہی دیا تھا اپنے اتنے بڑے باغ کا، یہ کروڑوں روپے کی چیز کا، لیکن کیا تربیت دی ہمارے پیارے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپنے قریبی رشتہ داروں، تو اس سے پتہ چلا کہ اپنے قریبی رشتہ، اور کر بھی دیا انہوں نے، اپنے قریبی رشتہ داروں میں تقسیم کر دیا تھا ان صحابی نے، تو اس کا مطلب ہے کہ قریبی رشتہ داروں سے شروع کرنا چاہیے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں نا، قریبی رشتہ دار، پڑوسی، آپ کے رشتہ دار ایک آٹے کی بوری کو ترس رہے ہیں اور آپ مسجد میں لے جا کے سیمنٹ کی بوریاں دے رہے ہیں، عجیب سا نہیں لگ رہا؟ کچھ غلط سا نہیں لگ رہا؟ محسوس نہیں ہو رہا کہ اس لائف میں مس مینجمنٹ سی نہیں لگ رہی؟ گھر میں جو ہے وہ بیوی کو کسی چیز کی ضرورت ہے اور وہ حقیقی ضرورت ہے نہیں، دوسروں کو دے رہا ہے، یہ ایسا نہ کریں۔ اچھا، اسی زمین میں ایک اور بھی بات اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ یہ جو ہمارے جو رشتہ دار ہوتے ہیں نا، اس کے بارے میں پیچھے ایک حدیث گزری ہے کہ اپنے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان پر خرچ کرنا افضل ہے، جبکہ وہ محتاج ہو نا، یعنی ضرورت مند تو ہوں، ورنہ ضرورت مند نہ ہو، اپنے گھر میں خرچ کرنے کے بجائے اور بڑے بڑے تحائف دے رہا ہے اپنے رشتہ داروں کو، اور کہہ رہا ہے کہ چونکہ حدیث میں لکھا تھا کہ رشتہ داروں پر خرچ کرنا زیادہ افضل ہے، تو جو گھر والے لوگ ہیں وہ رشتہ دار نہیں ہے کیا؟ یہ حدیثوں کو نا مس انڈرسٹینڈ نہیں کیا کریں، پتا ہوتا ہے بہت سے لوگوں کو، سب پتا ہے، رشتہ دار جو ہیں وہ صلہ رحمی کے زیادہ حقدار ہیں، دور کے ہوں قریب کے ہوں تو رشتے ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے ان میں سے جو محتاج ہوں گے اور جو ضرورت مند ہوں گے ان کی ضرورت کو پورا کیا جائے گا، اپنے رشتہ داروں اور کمزور گھر والوں پر صدقہ کرنا پڑے گا۔ یہ اس کا جو مفہوم تھا یہ میں نے آپ کو پیش کیا، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں یہ تھوڑی سی عقل اور شعور وہ ہمیں یہ عطا فرمائے کہ جب ہم کسی کی مدد کر رہے ہوں تو ہم پہلے اپنے گھر میں جھانک کے دیکھ لیں کہ ہمارے گھر کے کیا حالات ہیں، پہلے ہم یہ دیکھ لیں۔ جی، اب جو ہماری حدیث ہے وہ ریاض الصالحین میں حدیث نمبر 300 ہے، اور حدیث نمبر 300 میں ابھی ہم حدیث بھی پڑھیں گے، اور اس کا جو ریفرنس ہے وہ یہاں پر صحیح بخاری شریف میں، کتاب صحیح بخاری میں اس کا ریفرنس نمبر 3072 3072 ہے، یہاں سے آپ دیکھ لیں، یہ حدیث ہم نے یہاں نکال لی ہے، اور اس حدیث کو ہم نے یہاں کھول لیا، اس کا ترجمہ ابھی ہم پڑھیں گے، جو کہ آپ کے پاس لکھا ہوا بھی ہے، ساتھ میں سوال کیا قائم کیے گئے ہیں وہ پہلے سے دیکھ لیتے ہیں۔ اس میں 3 سوال قائم کیے گئے ہیں۔ سوال نمبر 35، اہل بیت میں کون کون شخصیات شامل ہیں؟ ابھی جب حدیث پڑھیں گے تو پتہ چل جائے گا۔ اور سادات کرام یعنی سید سے کون لوگ مراد ہیں؟ پھر ایک اور سوال قائم کیا ہے، ان تینوں سوالات کے اکٹھے جواب دے دیتے ہیں کہ بنو ہاشم میں کون کون شخصیات داخل ہیں، اور سادات کرام، اچھا اب ان کو چونکہ صدقہ دینا منع ہوگا نا، ابھی پڑھیں گے صدقہ دینا منع ہے ان کو، تو سادات کرام کو اگر صدقہ دینا منع ہے، ایک تو یہ کیوں منع ہے؟ اچھا نہیں دے سکتے ان کو صدقہ، ابھی تو صدقے کی ترغیب پہ چل رہی تھی حدیثیں ساری، یہ صدقہ دینا چاہیے، صدقہ دینا چاہیے، اور اگر ان کو دینا ہی منع ہے تو پھر ان کی مدد کیسے کریں گے؟ لکھا ہے کہ اگر سادات کرام کو صدقہ نہ دیں تو ان کی مدد کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ تو ان تمام سوالات کے جوابات ہم ابھی آپ کو دیتے ہیں، پہلے آپ اس میں حدیث پڑھ لیں۔ حدیث یہاں پر جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی ہے کہ حضرت حسن، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ہے، حسن بن علی کی وجہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے صدقہ کی کھجور میں سے جو بیت المال میں سے آئی تھی ایک کھجور اٹھائی، اپنے منہ کے قریب لے کے گئے، تو لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک لفظ کہا، کخ کخ، وہ فارسی کا ایک ورڈ ہے، یہ لکھا ہے نا فارسی زبان کا، مطلب روک دیا، کہ روک دیا مطلب، ٹھیک ہے، یہ الفاظ کہہ کے روک دیا۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ہم صدقہ نہیں کھایا کرتے؟ معلوم نہیں تھا تبھی تو، یا یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ صدقہ ہے جو مال میں نے اٹھایا ہے، یہ صدقے کا مالک یہ، یا تو یہ معلوم نہیں تھا، یا یہ معلوم نہیں تھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان دونوں میں سے آپ سمجھ لے تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اس کو آسان الفاظ میں یہ کہیں کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار حضرت سیدنا امام حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے
صدقے کی کھجوروں میں سے ایک کھجور اٹھا کر اپنے منہ میں ڈالنے لگے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھو تھو، یوں اسے پھینک دو، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ ہم صدقہ نہیں کھاتے ہیں؟ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا بے شک ہمارے لیے صدقہ حلال نہیں ہے۔ تو ویسے یہ جو ورڈ کخ کخ لکھا ہے نا، اس سے یہ روکنے کے لیے، ٹوکنے کے لیے، ڈانٹنے کے لیے بھی آتا ہے، بچوں کو ڈرانے کے لیے۔ جیسے نہیں ہوتا کہ بچے کوئی میلی یا گندی چیز ایک دم سے اٹھانے لگ جائیں تو ایک دم ان کو روکا جاتا ہے۔ اب چونکہ یہ واقعہ اس وقت کا ہے، وہ بچے تھے نا چھوٹے، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ایک چھوٹے بچے تھے، ان کے بچپن کا واقعہ ہے۔ اب یہ تینوں سوالات کے آپ کو جواب دیکھیں، منع فرمائے کیونکہ صدقہ سادات کرام کے لیے جائز نہیں ہے، یہ بات سمجھ لیں آپ۔ اور ویسے بھی یہ جو ابھی ہم حدیث پڑھ رہے ہیں، اس کا تعلق جو ہے نا اپنے، اب پہلے صدقہ دینے کی حدیثیں پڑھی تھی کہ اپنے اہل و عیال کو صدقہ دو، ان پہ خرچ کرو، ان کو مت روکو، ہے۔ اب ان کو جو صدقہ دو گے، ان پہ خرچ کرو گے، اپنے بہن بھائیوں پر، اپنے بیوی بچوں پر، اپنے ماں باپ پر، تو ان کو پھر ایک تمہاری یہ بھی تو ذمہ داری ہے نا کہ تم ان کو غیر شرعی امور سے روکو، جو شریعت میں چیزیں منع کی گئی ہیں تم ان سے روکو۔ تو ظاہر سی بات ہے پھر وہ ان سے روکیں گے، کیونکہ دیکھیں نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ ہم جو ہے صدقہ نہیں کھاتے، تو کلام کا یہ انداز اس وقت اختیار کیا جاتا ہے، ایسا اسٹائل بات روکنے کا، کہ جب معاملہ بالکل واضح ہو، اگرچہ کہ سامنے والے کو نہ پتا ہو، لیکن مراد یہ ہوتی ہے کہ یہ بات تم کیسے بھول گئے، کیسے تم سے یہ بات ذہن سے نکل گئی، جبکہ یہ تو ایک ظاہر سی بات ہے کہ ہم پر صدقہ وہ حرام ہے، ہم پر صدقہ حلال نہیں ہے۔ اب دیکھیں، یہ جو صدقات واجبہ ہوتے ہیں، کون سے صدقے کی بات ہو رہی ہے یہ بھی دیکھیں۔ سادات کرام کو صدقات واجبہ دینا منع ہے نا۔ کیا واجب صدقات، جیسے کہ زکوٰۃ مخصوص لوگوں پر دینا، یہ واجب ہوتی ہے۔ اسی طرح جو عید الفطر پہ آپ صدقہ فطر دیتے ہیں، یہ واجب ہوتا ہے نا۔ پھر کچھ کفارے آپ کے اوپر واجب ہو جاتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہے نا آپ سادات کرام کو نہیں دے سکتے۔ ابھی میں بتاؤں گا پوری فہرست کون کون لوگ اس میں شامل ہیں، شخصیات، اور اگر آپ دیں گے نا اپنے آپ کو بڑا وہ سمجھتے ہوئے کہ دینا ہے، تو آپ گناہگار بھی ہوں گے، اور آپ کی طرف سے یہ ادا بھی نہیں ہوں گی۔ اگر آپ نے زکوٰۃ دے دی تو وہ ادا میں نہیں شمار ہوگی، جی، وہ پھر آپ کو دینی ہوگی کسی مستحق کے زکوٰۃ کو۔ ابھی پتہ چلے گا کہ اگر سادات کرام ہیں، سید ہیں، بہت غریب ہیں اور ان کو پیسوں کی بہت سخت ضرورت ہے، تو کیا آپ کو 1 لاکھ روپے کے اوپر اگر 2,500 روپے زکوٰۃ نکل رہی ہے، تو آپ کو کیا اسی 2,500 روپے میں سے ان کی مدد کرنی ہے؟ باقی جو 97,500 روپے آپ کے پاس رکھے ہوئے ہیں، ان میں سے نہیں کر سکتے؟ وہ جو میلا مال ہے، جو جو مال کا میل ہے 2.5%، وہ آپ نے دینا ہی، 97.5% کو تو آپ بھول ہی گئے۔ جی، یہ واضح ہے نا کہ صدقہ جو ہے وہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جائز نہیں، کیونکہ یہ لوگوں کے مال کا میل ہوتا ہے، اس وجہ سے۔ آپ نے وجہ پوچھی تھی نا کہ کیوں، تو کیوں کا جواب یہ ہے کہ یہ جو صدقات واجبہ ہوتے ہیں، یہ آپ کے مال کا میل ہوتے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ اعلیٰ حضرت نے یہ بھی فرمایا کہ جو کو زکوٰۃ جو ہے نا وہ سادات کرام کو دینا منع ہے نا، اسی طریقے سے تمام بنی ہاشم پر بھی، بنی ہاشم سے تعلق ہے نا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، ان کا خاندان، ان کو بھی دینا حرام قطعی ہے، حرام، کلیئر کٹ والا حرام، جس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اور مطلب ہمارے جو مذہب ہے ہمارا، حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ کا، اس کے علاوہ دیگر جو ہمارے بھائی ہیں، شافعی، مالکی، حنبلی، ان سب کا بھی اسی پہ ہی اتفاق ہے، بالکل نہیں دے سکتے، بنی ہاشم کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اور نہ ہی ایک ہاشمی دوسرے ہاشمی کو دے سکتا ہے، یہ بھی سمجھ لیں۔ اب ہاشمی سے کون لوگ مراد ہیں؟ دیکھیں، میں جب اپنے اسٹوڈنٹس کو پڑھاتا ہوں نا، تو میں وہاں پہ جب بالکل بگنرس لوگوں کو پڑھا رہا ہوتا ہوں، ہمارا ایک کورس ہوتا ہے جو ہم فورنرس کو پڑھاتے ہیں، اسلامک اسٹڈیز کا، تو ہم ان کو نا یہ بھی بتا رہے ہوتے ہیں
کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام کیا ہے، ہم یہ بھی بتاتے ہیں، تو آپ کہیں گے لو یہ تو سبھی کو پتا ہوتا ہے۔ ارے نہیں پتا ہوتا، نہیں پتا تو اس دن میں نے بتایا تھا نا کہ وہ مزار پہ سجدے کر رہا تھا، تو اس کو روک کے ٹوک کے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو، اور اس سے پوچھا اچھا بتاؤ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام کیا ہے، اس کو نہیں پتا تھا، الٹی سیدھی باتیں کر رہا تھا، قائد اعظم بول رہا ہے کبھی کچھ کہہ رہا ہے، ایک ایسی ایسی جہالت، جہالت جو ہے وہ پھیل گئی ہے۔ اور پھر اچھا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام ویسے تو ہمیں پتہ ہی ہے، محمد، اسی طرح ان کا ایک نام ہے احمد۔ اب محمد تو نام تو بہت ساروں کا ہوتا ہے، یہ تو ٹینشن دے دی نا آ کے، ایک آدمی نے دنیا میں آ کر ٹینشن دے دی قادیانی نے، اور اس نے کہا کہ بھئی وہ محمد جن کا نام ہے نا یہ محمد وہ میں ہوں، چلو بھائی بات ہی ختم۔ اب آئیڈینٹیفیکیشن ہی چرا رہا ہے، اور میں نے، اچھا وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ جو محمد الرسول اللہ ہے وہ کہتا ہے کہ یہ محمد وہ میں ہوں۔ اچھا بھائی، بڑے لوگ مان بھی رہے ہیں اس کو، شرم نہیں آ رہی ہے ان کو، لیکن تو میں جب یہ بتاتا ہوں نا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام لکھیں، تو میں پتہ ہے ایسے میرے پرانے اسٹوڈنٹ شاید سن رہے ہو تو جانتے ہوں گے، میں یہ لکھتا ہوں، اس طرح لکھواتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب، یہ نام ہے۔ اب لاؤ کوئی ایسا بندہ جس کا نام محمد ہو، اس کے والد صاحب کا نام عبداللہ ہو، اور اس کے دادا کا نام عبد المطلب ہو، لے آؤ، نہیں ملے گا۔ تو یہ تو وہ تھا نا احمد، یہ اس کے دو آدمی تھے، دو دوست تھے، ان کو کہتا تھا یہ صحابی ہیں، اور وہ میرا نام احمد ہے، اور اپنی بیوی کے بارے میں کہتا تھا یہ ام المومنین ہے، اس طرح کی وہ میں کورس کرواؤں گا نا ختم نبوت کا، آپ لوگوں کو ایک شارٹ کورس کرواؤں گا، تو اس میں آپ کو ساری تفصیلات بتاؤں گا۔ ابھی یہ جو صدقات واجبہ والی بات تھی، اور سادات کرام کو اور بنو ہاشم کو دینا دینا حرام ہے، تو اس میں یہ والا ذکر کیسے آ گیا؟ یہ والا ذکر ایسے آ گیا کہ ہاشمی سے مراد کیا ہے پہلے وہ سمجھیں۔ میں نے کہا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب، یہاں تک میں نے کہا ہے، یہ میں نے یوں بتایا ہے کہ دراصل ہاشمی سے مراد حضرت عبد المطلب کے بیٹے، اب ڈبیٹوں کے نام سمجھیں، اور جب آپ ویڈیو سن رہے ہو تو ان ناموں کو نوٹ کیجئے گا، میں آرام آرام سے بتاتا ہوں جب آپ ریکارڈنگ سن رہے ہوں۔ حضرت عبد المطلب کے بیٹے حضرت عباس، حضرت حارث، اور پوتے حضرت علی، اور حضرت جعفر، اور حضرت عقیل رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اور ان کی اولادیں ہاشمی۔ جبکہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اولاد حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ان کی اولاد ہے، ان کو، اور حسنین کریمین، حسنین کہتے ہیں، دیکھو حسنین یہ تسنیہ کا صیغہ ہے، حسنین مینس حسن اور حسین، حسن و حسین، کریمین یعنی کریم کے کا تسنیہ کا صیغہ، کیونکہ دو افراد کا نام لیا جا رہا ہے۔ تو دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اولاد حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ سے ہے نا، ان کو سید کہتے ہیں، اور اس میں حضرت امام حسن، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما، اور ان کی بھی اولادیں، ان کو بھی سید کہا جاتا ہے۔ تو اب آپ کہیں گے کہ یہ تو ہاشمی ہے، ہاشمی ابھی تو بتایا تھا، تو دیکھیں ہر سید جو ہے نا وہ ٹھیک ہے ہاشمی ہے، کیونکہ نام آ گیا نا ان کا حضرت علی کا، لیکن ہر ہاشمی تو سید نہیں ہو سکتا نا، کیونکہ ہاشمی میں یہ والی بات بھی آئی تھی کہ جیسے کہ حضرت عباس، حضرت حارث، دیگر لوگ ہیں ان کی بھی تو چل رہی ہے، تو اس طرح سے آپ یہ سمجھ جائیں کہ ہر سید جو ہوتا ہے وہ ہاشمی تو ہوتا ہی ہوتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر ہاشمی سید ہو، یہ بات سمجھ لیں۔ اچھا یہ جو میں آپ کو اس انداز میں گفتگو کے انداز میں بتاتا ہوں، جس کو سن کر پوائنٹس لکھنا شاید مشکل اور دشوار ہوتا ہوگا، میں آپ کو نا یہ سارا میٹر جو میں نے پچھلی ویڈیوز میں بھیجا بولا، وہ سارا میٹر شارٹ فارم میں، لکھی ہوئی فارم میں آپ کو بھیجوں گا میں انشاءاللہ تعالی۔
تاکہ آپ اگر اس کو لکھنا چاہ رہے ہوں تو لکھ سکیں. جیسے ابھی میں نے یہ ایک پیراگراف بول دیا کہ میں آپ کو لکھی ہوئی فارم میں بھیجوں گا، اب یہ کوئی یہ تو بات کام کی نہیں ہے نا، ہمارے سے ہٹ کے بات ہے نا، ہمارے ٹاپک سے ہٹ کے. اچھا، نہ دینا اتنا مطلب منع کر دیا کہ حرام ہو جائے گا. دیکھیں کیا حکمت ہے. سوال آپ نے پوچھا تھا نا، کیوں؟ کیوں کا جواب. دیکھیں دراصل نا صدقات جو ہوتے ہیں نا وہ بندے کے مال وغیرہ کو پاک کرنے کے لیے ہوتے ہیں. اس لیے تو آپ صدقہ دیتے ہیں تاکہ آپ کا جو مال ہے وہ پاک ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، سورہ توبہ کی آیت نمبر 103 ہے، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم. یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ارشاد ہوا ہے نا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے مال میں سے نا زکوٰۃ وصول کریں، آپ زکوٰۃ لیں. خذ من اموالہم صدقۃ، یہ جو ورڈ آیا صدقۃ، تو یہ زکوٰۃ ان سے لیں. تطہرہم، تاکہ آپ انہیں پاک کر دیں، تاکہ آپ انہیں صاف کر دیں. تو صدقات گویا کہ وہ جو میل کو صاف کرنے اور دھونے کی چیز ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آل اولاد ہیں وہ تو میل سے پاک ہیں، تو ان کو کیوں دیا جائے گا یہ؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا صدقہ لوگوں کا میل ہے. اب دیکھیں صدقات سادات کو نہ دے، اس کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ دیکھو بھائی صدقات کا لینا نا جو بات ہے ماننے کی بات ہے. ایک تو یہ کہ آپ جب کسی کو صدقہ دیا کریں نا بالکل خاموشی سے دیا کریں، زیادہ لوگوں میں چرچا نہ کیا کریں. کیا پتا اس بیچارے لینے والے کی عزت نفس مجروح ہو جائے. ہے باہر آ لے کہ یہ تھوڑی بہت انسلٹیو ٹائپ کی بات ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے، ذلت تھوڑی سی لگتی ہے نا. تو جو کام اچھا چپکے سے دے دیا، اس کی کوئی بےعزتی بھی نہ ہو پائی، اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بڑے بڑے اجر رکھ لیے، اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلا، اس بیچارے نے اپنی دوائیوں پہ خرچ کر لیا، اپنے بچوں پہ خرچ کر لیا ہے. لیکن اگر وہ سید ہے تو دیکھیں نا، ایک کام تو ایسا کیا گیا نا جو اصل میں کام ذلت والا ہی تھا، کیونککہ میلی چیز دے رہے تھے اس کو، اگرچہ کہ وہ صدقات آپ زکوٰۃ وغیرہ دے رہے تھے واجبہ والی. اور یہ کہ اس کے ہاتھ کو نچلا ہاتھ بنا دیا، اپنے ہاتھ کو اوپر والا ہاتھ جو بہتر ہوتا ہے، یعنی متاجی اور لینے والا. جبکہ یہ جو غیر اللہ، جو ہمارا جو ہم سب ہیں جتنے بھی، جو یہ جو ہمیں ذلت اور محتاجی ہے، ہرگز سادات کرام اس کے لائق نہیں ہے. ہیں سادات تو اوپر والا ہاتھ ہیں. دیکھیں ابھی میں نے کہا تھا حسنین کریمین. کریم، کریم سخی کو کہتے ہیں. کریم وہ تو خود سخی ہیں، وہ تو دینے والے ہیں. آج تک کیا قیامت تک ان کا دیا کھا رہے ہیں. ساری دنیا کھاتی ہے خیرات مدینے کی، جی کھا رہی ہے اور کھائیں گے. تو سادات تو اوپر والا ہاتھ یعنی صحیح، اور عطا کرنے والا، عطا فرمانے والا. لہذا اس کی حکمت یہ بھی ہے کہ اگر سادات کرام سید یا بنو ہاشم خاندان، یہ لوگ اگر صدقات لیتے تو ہو سکتا ہے کہ اسلام دشمن لوگ جو ہوتے ہیں نا، جو معاذ اللہ یہ بکواس کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اسلام کی دعوت اس لیے دیتے ہیں تاکہ یہ ہمارے مال وغیرہ لے لیں، ہیں تاکہ یہ ہم سے زکوٰۃ لیں. زکوٰۃ کو وہ لوگ غنڈہ ٹیکس کہتے تھے، بڑی ان سے جنگ بھی ہوئی. تو خدا نہ خواستہ پھر یہ کافر لوگ یہ بولے کہ ہمیں اس لیے اسلام میں بلا رہے ہو، اس لیے اسلام کی دعوت دے رہے ہو کہ تم ہم سے صدقہ لوگے اور پھر اپنے گھر والوں پر یعنی اپنی آل اولاد پر خرچ کرو گے. استغفر اللہ. ابھی بتایا تو تھا کہ انہوں نے، حضرت ابو طلحہ نے اپنا پورا باغ دے دیا، آپ نے نہیں لیا. نہیں لیا، فرمایا کہ اپنے رشتہ داروں میں خرچ کر دو. دنیا کی ہر چیز ان کو دے دی ہے. حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معطی ہے، عطا کرنے والا ہے، اور میں قاسم ہوں، مجھے قاسم بنایا، تقسیم کرتا ہوں میں. بلکہ جو سارا کام اتنی مشکل زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری، اتنا بڑا پروجیکٹ کر کے گئے ہیں، جو کہ ابھی تک اس کے ثمرات چل رہے ہیں، قیامت تک چلیں گے. بہت محنت. آپ سیرت پڑھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کو پتہ چلے گا کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے کس قدر، یعنی دنیا کی ساری تاریخ اٹھا کے دیکھ لے، تب سے لے کے اور آئندہ قیامت تک اتنی مشکل زندگی کسی اور انسان نے، کسی اور شخص نے نہیں گزاری ہے. اتنی محنت والی زندگی
جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری ہے۔ جی۔ اور اس پہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے اچھی طریقے سے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالی وسلم سے یہ کہہ بھی دیا، ارشاد فرما بھی دیا کہ آپ ان کو بتا دیں، صاف صاف بتا دیں ان کو، قل لا اسألکم، میں تم سے کچھ نہیں مانگ رہا، علیہ اجرن، یہ جو میں تم پہ دین پیش کیا، تمہیں نماز سکھائی، تمہیں حرام حلال کی تمیز سکھائی، تمہیں تہذیب سکھائی، یہ جتنا بھی سارا کام کیا تمہیں اللہ تعالیٰ سے، تو اب تمہارا تعلق جوڑا ہے، تمہیں ایسے کام کروائے کہ تم پہ جنت واجب ہو گئی، ایسے یہ سارا تم پہ جو میں نے احسان کیا، قل، آپ یا رسول اللہ ان کو بتا دیں، لا اسألکم، کچھ نہیں چاہیے مجھے تم سے، کچھ نہیں چاہیے، کوئی کوئی اجرت میں تم سے نہیں مانگتا ہے۔ تو لہذا یہ پتہ چلا کہ سادات کرام کے لیے صدقہ، ایک تو صدقات واجبہ لینا ان پہ جائز نہیں ہے، ایک بات، اور نہ تو ان کو دینا یہ بھی جائز نہیں ہے، نہ ان کے لیے لینا جائز ہے، اور نہ ہمیں ان کو دینا جائز ہے، زکوٰۃ وغیرہ کی جو بات ہو رہی ہے۔ اس میں ایک سوال آپ نے پوچھا تھا، وہ میں اس کو سوال کو پہلے نکالوں، کہ سوال یہ تھا کہ اگر سادات کرام کو صدقہ نہ دیں تو ان کی مدد کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ اچھا، اب دیکھیں، اگر سادات کرام جو نا ایسے ہوں، آپ کو نظر آئے جو شدید مالی تنگی سے دوچار ہیں، اور یہ کہ ان کی مدد کرنے کے لیے جو صاحب حیثیت ہیں، ہم لوگ مالدار ہیں، تو ہمیں تو ظاہر سی بات ہے نا، مسلمانوں کو چاہیے کہ زکوٰۃ کے علاوہ، یہ ابھی بتایا نا 2.5%، ایک اور اس کے بعد باقی 97.5%، تو زکوٰۃ کے علاوہ بھی ہم اپنے دیگر اموال میں سے بطور ہدیہ، مطلب ان کو صدقہ نہ کریں، ان کو تحفہ دیں، تحفہ ان کو تحفے کی صورت میں دیں، اتنا سارا مال پیچھے پڑا ہے، اس میں سے 2.5% ہی زکوٰۃ نکال کے ان کو دینی ہے کیا؟ اسی میں سے دینا ہے؟ یہ کون سا ہے طریقہ؟ اس میں سے دیں جو آپ کے پاس اتنا سارا ہے، اور یہ کہ اس کا نام تحفہ رکھیں۔ تو اگر کوئی سادات کی خدمت کرنا چاہتا ہے، یہ تو ابھی مالدار کی بات ہو گئی نا، اب کوئی ان کی خدمت، کوئی ایسا شخص ہے جو ان کی خدمت کرنا چاہتا ہے لیکن خود وہ اتنا مالدار ہے نہیں ہے، تو دیکھیں، تو وہ یہ طریقہ بھی اختیار کر سکتا ہے کہ اپنی زکوٰۃ کا کسی شرعی فقیر کو مالک کر دے، یہ بھی ایک ہے، مطلب ایک طریقہ ہیلا کہلاتا ہے، کہ کوئی شرعی فقیر جو کہ سادات نہ ہو، سید نہ ہو، بنو ہاشم بھی نہ ہو، تو وہ جو ہے اس کو دے دے، اپنی زکوٰۃ کا مالک بنا دے، اور اس سے پھر یہ درخواست کرے کہ بھائی دیکھو، بات یہ ہے، کیونکہ یہ تو ان کی بات ہو رہی ہے کہ جن کے اوپر زکوٰۃ لگی تھی، ادا کرنی تھی، لیکن پھر بھی وہ کوئی اتنا زیادہ لوگ وہ نہیں تھے، باقی ان کی ضرورت کے پیسے تھے، وہ اپنے آپ میں مشکل میں آ جاتے اگر وہ اور زکوٰۃ سے بڑھ کر بھی دیتے، تو پھر یہ کہا ہے کہ پھر وہ ان کا یہ ذہن بنائے کہ وہ شرعی فقیر کا، کہ دیکھو وہ اس مال میں سے کچھ نہ کچھ سادات کی خدمت میں دے، دیکھو میں تمہیں اگر زکوٰۃ دوں گا نا، تو تم فلانا ایک فیملی ہے نا، اس کو بھی تم اس میں سے کچھ دے دینا، کیونکہ دیکھو اب اس کو دے دیا، آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی، اس کے پاس چلا گیا، مال پاک ہو گیا، ایسے۔ تو ایک منٹ، آپ غور کریں گے، اگر آپ فائنڈ آؤٹ کریں گے نا، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں نا، سادات کرام کو بڑا اگنور کیا جاتا ہے، وہ بیچارے خود ہی منع کر دیتے ہیں کہ نہیں، ہم پہ زکوٰۃ نہیں ہے، ہم نہیں لے سکتے، تو پھر دیتے بھی نہیں ہیں۔ ارے جب تم وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں لے سکتے، مطلب یہ غریب تو نظر آ رہے ہیں تمہیں، ہیں؟ تم نے کوئی دوسرا طریقہ کیوں نہیں اختیار کیا؟ تم نے اگنور ہی کر دیا، وہ حسرت سے دیکھتے رہ گئے، یہ حسرت قیامت میں، جب تم حسرت میں مبتلا ہوگے نا، جب، تو اس کا احساس تم کو ہوگا۔ کیا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کتنی تلقین نہیں کی؟ حضرت علی جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو حدیث مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میرے اہل بیت میں سے کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، میں روز قیامت اس کا صلہ اسے عطا فرماؤں گا، خود عطا فرماؤں گا، ہے؟ اور اور جو میرے اہل بیت میں سے کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، تو اس کے بعد یہ فرماؤں گا، اور اللہ اکبر، اللہ اکبر، قیامت کا دن، قیامت کا دن، دیکھو کیسا، مطلب
یعنی سخت ترین قسم کا سخت حاجت کا دن ہوگا، ہر شخص محتاج ہوگا، ہر شخص۔ اور دینے والے کون؟ اللہ تعالیٰ نے کس کو اختیار دیا ہوگا؟ ہے؟ اب خدا جانے کیا کچھ دیں، خدا جانے کیسا دیں، خدا جانے کثیر دے دیں، ایک خالی ان کی ایک جو نگاہ جو ہے وہ اگر رحمت کی نگاہ جو ہے وہ اگر پڑ جائے تو پھر کام پورا ہو جائے گا۔ لیکن اگر ان کو یہ پتا چلے کہ میرے جانے کے بعد میری اولاد، میری سادات ہیں، اور میری بیٹی سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کے ساتھ ان کے اولادوں کے ساتھ ان کی نسلوں کے ساتھ یہ کیا کہ میں نہیں بھائی ان کے تو اوپر تو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، زکوٰۃ دینا ہی حرام ہے، تو پھر دی بھی نہیں، تو کہا کیا تھا؟ زکوٰۃ ان کو دینا حرام ہے، تو باقی کے پیسے دو نا، اس میں سے نکالو نا، اس میں سے باقی جو ہے اس کو کرو نا، اس میں سے ان کو تحفہ نہیں دے سکتے۔ اگر آپ مالدار ہیں تو آپ کو چاہیے، آپ کو کوئی سید گھرانہ غریب نظر آئے نا، آپ اس کو پورا پالیں، پورا منتھلی بیسس پہ کر لیں، اپنے ذمہ لے لیں، دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو خود دے گا۔ ذمہ داری ایسے لیا کریں کسی کی، چھوٹی چھوٹی لے لیں جتنی آپ کی اوقات ہے، مطلب فائنینشیل اسٹیٹس ہے، جتنی آپ کی استطاعت ہے، آپ چھوٹی چھوٹی ذمہ داریاں لے لیا کریں، لیکن کنٹینیوس بیسس پہ لے لیا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ مدد کرے گا۔ کوئی ہے جیسے اب میں نام نہیں لے رہا، تو اس نے کسی کی ماہانہ دوائیوں کی ذمہ داری لی ہوئی ہے کہ میں آپ کو پورے مہینے کی، پتہ چلا کیا ہوا بھائی، کیوں طبیعت خراب رہتی ہے، میرا بیٹا چھوڑ کے چلا گیا، میری بیٹی چھوڑ کے چلی گئی، اور ہم میاں بیوی بوڑھے ہیں، ایسے ایسے وہ بتا رہے ہیں۔ اچھا پھر وہ محلے والے جو ہے کبھی کبھی ان کو ہاسپٹل، بڑا عجیب سا معاملہ کہ بیچارے کتنے، دیکھو انہوں نے پال پوس کے بڑا کیا، چھوڑ کے چلے گئے ہیں، اور اب کسی نے جو ہے وہ یہ دیکھا کہ بھائی بار بار ڈاکٹر سے بات کر کے دیکھی، ڈاکٹر نے کہا بھائی آپ کون ہیں ان کے؟ تو بتایا کہ بھائی ہم تو کوئی نہیں ہے ان کے، ہم تو پڑوسی ہیں، ان کو لے کے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا دیکھیں بات یہ ہے، ان کے ہارٹ کا یہ مسئلہ ہے، ان کی شوگر کا یہ مسئلہ ہے، ان کے بلڈ پریشر کا یہ مسئلہ ہے، تو دیکھیے اگر ان کو دوا نہیں ملے گی نا تو یہ پھر، اور میں نے ان کو پچھلے مہینے یہ میڈیسن دی تھی، یہ انہوں نے لی ہی نہیں ہے۔ تو انکل سے پوچھا بھائی کیوں نہیں لیا آپ نے؟ انہوں نے کہا یہ ہے اتنی مہنگی، ہم نے ایک دو دن لی، اس کے بعد ہمارے پاس تو گزارا ہی نہیں ہے۔ تو پھر کسی کو پتا چلا، اس نے فائنڈ آؤٹ کیا، میڈیکل اسٹور والے سے پوچھا بھائی بتانا یہ پورے مہینے کی دوائی لوں گا تو کتنے کی ہوں گی؟ اس نے کہا یہ پورے مہینے کی دوائی 4,500 روپے کی ہے۔ یار کیا اوقات ہے 4,500 روپے کی؟ شرم آنی چاہیے۔ ایسے ہی مہمان آ جاتے ہیں نا، 4,500 روپے کا ناشتہ کھانا لگ جاتا ہے، یقین کریں، اور ان کے پورا مہینے کی دوائی لے لی، ذمہ داری لے لی، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ہر مہینے پہنچا دیں گے آپ کو دوائی، ڈاکٹر سے بھی رابطہ رکھیں گے، کوئی بات نہیں کہ ڈاکٹر کہیں کوتاہی نہ کر دے۔ چلیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے آج جو ہے وہ حدیث نمبر 300 تک کے سوالات کے جوابات دے دیے ہیں، اور اس کے بعد ہم مزید سوالات کے جوابات بھی دیں گے، حدیث نمبر 301 302 اس طرح سے آگے 303 اس طرح آگے سے چلیں گے۔ تو اس میں سے امپورٹنٹ پوائنٹ نوٹ کر لیجئے گا۔ یہاں پہ ہم اپنا یہ سبق ختم کرتے ہیں، اگلی حدیث کی طرف چلیں گے، اگلی ریکارڈنگ میں حدیث آئے گی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔